तमाम देखने सुनने और चाहने वालों को सलाम आदाब नमस्कार और बहुत बहुत प्यार। कैसे हो सब लोग, किए आए हो तो सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे अल्लाह के फजल व करम से। दिस इंटरव्यू सीरीज इज सपोर्टेड बाय रेयान फाउंडेशन एंड इंस्टीट्यूट ऑफ पीस। नाजरीन, जैसे आपको पता है, मैं आपका मेजबान डॉक्टर संजय कुमार हर रोज एक नई ग्रेट पर्सनालिटी और चार्मिंग पर्सनालिटी के साथ आता हूं, और हर रोज हम कुछ नया सीखते हैं। इसी सिलसिले को बरकरार रखते हुए आज हम एक और बड़ी वर्दी पर्सनालिटी, बड़ी चार्मिंग पर्सनालिटी, बड़ी अवेसम पर्सनालिटी के साथ आए हैं। आइए सबसे पहले हमारे जो मेहमान हैं इनको खुशामदीद कहते हैं। सर, वेलकम टू अवर शो। कैसे हो आप? थैंक यू वेरी मच संजय। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आई एम ग्रेटफुल टू यू कि आपने मुझे इनवाइट किया। और मुझे अच्छा लग रहा है, आपसे बात भी हुई थी मेरी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आप माशाल्लाह से वेरी टैलेंटेड पर्सन। और आपके तमाम नाजरीन को मेरा अस्सलाम वालेकुम और आपको भी मेरा अस्सलाम वालेकुम। सर, बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपके एक बार फिर से तहे दिल से मशकूर हैं। आपका एक बार फिर से आपके शुक्रगुजार हैं। आपने अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला हमारे लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए, हमें कुछ नया सिखाने के लिए। आइए सबसे पहले सर आपसे गुजारिश है कि आप वैसे तो जानी पहचानी है हस्ती हैं, वेल नोन है, अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, तो आप अपने जुबान से अपने बारे में हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में बताएं। ओवर टू यू सर। ऐसा है संजय कि अपने बारे में गुफ्तगू करना जो है वो दुनिया का सबसे बोर तरीन सब्जेक्ट होता है। और अपने बारे में बताना भी ऐसा ही लगता है कि आदमी खुद फरेबी का और खुद सताइशी का शिकार हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद, चूंकि मेरा आपके साथ इतना इंटरेक्शन नहीं है और आपने फेसबुक से मुझे थोड़ा बहुत देखने की कोशिश की होगी, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि मैं एक अदब का तालिब इल्म हूँ और सहाफत का तालिब इल्म हूँ। और जो कुछ मुझे सीखने को मिला है उसको आगे ट्रांसफॉर्म करने की मेरी ख्वाहिश होती है। और साथ साथ सीखने का मेरा अमल आज भी जारी है। तो सहाफत के शोबे में मुझे 3 दहाइयों से ज्यादा हो गया है काम करते हुए। और कॉलम लिखता हूँ मैं। इसके अलावा अपना, आप देख रहे होंगे मेरे बैकग्राउंड में होम टीवी का आपको नजर आ रहा होगा, तो ये हमारा एक वेब चैनल है और इसको भी हम रन करते हैं। अभी आपके ऑनलाइन आने से पहले ही एक अभी इंटरव्यू मैंने किया था। मेरा इस पे एक शो होता है डायलॉग 360 के नाम से, तो वो शो अभी हमने रिकॉर्ड किया है। और उसके फौरन बाद जो है फिर अब आपके साथ इंटरेक्शन हो रहा है। तो आप मुझसे जो जो कुछ जानना चाहें वो मेरे इस शोबे से। इसके अलावा ये कि मैंने यूथ के हवाले से पाकिस्तान की जो यूथ कम्युनिटी है उसके लिए मैंने सर्व किया है एज ए कारकुन, समझ लें कि नौजवानों में एक अवेयरनेस, उनके अंदर जो टैलेंट है उसको कैसे फ्लोरिश किया जाए, उसको कैसे हंट किया जाए और उसको कैसे प्रमोट किया जाए। तो इस शोबे में मैंने थोड़ा सा अपने तय कोशिश की है, काम किया है। पाकिस्तान भर में और पाकिस्तान से बाहर भी लोग थोड़ा सा जानते हैं, पहचानते हैं। अब आप मुझे सवाल करेंगे तो मुझे जवाब देने में ज्यादा अच्छा महसूस होगा। सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपने बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया। नाजरीन, जो हमारे मेहमान हैं ये किसी नाम किसी पहचान के मोहताज नहीं है, बड़ी जानी पहचानी हस्ती है। मैंने चाहा था कि सर अपने बारे में बताएं, हमें ब्रीफ करें, इसलिए मैंने सर सर को गुजारिश की थी कि वो अपने बारे में आपको बताएं। जैसे कि सर ने बताया कि ये जर्नलिज्म कर रही हैं 3 दहाई से, 3 डेकेड से, और साथ साथ ये जो है हम टीवी जिनके चीफ को ब्यूरो हैं, उसके अलावा ये कॉलमिस्ट भी हैं और मुख्तलिफ न्यूज़पेपर में लिखते हैं। दुनिया तो रहे, वर्ल्ड तो रहे, पाकिस्तान से बाहर भी बड़े फेमस पर्सनालिटी हैं। अगर हम इनके बारे में जानना चाहें तो एक थोड़े से अल्फाज में अगर हम चाहें तो ये अपने आप में एक इदारा है। तो इनका नाम फकीर एहसान इकबाल साहब है। सर, आप अपने आप को फकीर क्यों बुलाते हो? मेरा पहला प्रश्न। एक्चुअली मेरी ड्रेसिंग और मेरा सारा जो निज़ाम है उससे आपको कहीं ऐसा नहीं लगता
کہ لیکن فقیر جو ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ میرا آج سے کوئی 5 سال پہلے میری ایک تو یہ کہ میری لال شہباز قلندر سے وابستگی ہے، سیون شریف کے حوالے سے ہی میں سہوانی بھی اپنے آپ کو لکھتا ہوں، اور لال شہباز قلندر کے در سے میری وابستگی ہے۔ میں پہلے اقبال سہوانی ہی ہوتا تھا، لیکن میرا 2015 میں میری اوپن ہارٹ سرجری ہوئی تھی، تو جب اوپن ہارٹ سرجری کی ٹیبل پر آدمی لیٹتا ہے تو اس وقت اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ویدر ہی ول بیک اور ول گو۔ تو بائی دی گریس آف آل مائٹی اللہ آئی واز سروائوڈ اینڈ آئی واز ٹیکن بیک اینڈ ول ریکور مائی سیلف۔ تو اس وقت مجھے یہ محسوس ہوا کہ میری جو زندگی ہے اس میں نے ایک نئی زندگی پائی ہے، اور جب مجھے یہ محسوس ہوا کہ میں نے نئی زندگی پائی ہے تو میں نے اپنے نام کے ساتھ یہ عاجزی کا لفظ جو ہے اپنے نام کے ساتھ جوڑ لیا، کہ مجھے اس میں فخر محسوس ہوتا ہے کہ میں اپنے آپ کو لال شہباز قلندر کے در کا فقیر سمجھتا ہوں۔ لیکن میں ایسا فقیر ہوں کہ جس کے بارے میں ایک شعر آپ نے اگر سنا ہو کہ ہم فقیروں سے دوستی کر لو، گر سکھا دیں گے بادشاہی کے۔ تو I am not the فقیر in the means of beggar or the gadagar. I means فقر اور غنا، اور فقر اور جو انکساری ہے، کیونکہ تیرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، یہ علامہ اقبال نے کہا تھا۔ تیرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، غریبی نہ خودی نہ بیچ، غریبی میں نام پیدا کر۔ یعنی آپ اپنے آپ کو غریب سمجھتے ہوئے اور اپنا نام بنائیں، نہ صرف یہ کہ اپنے آپ کو منوائیں لیکن اپنی خودی کو بھی قائم رکھیں۔ تو الحمدللہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں، اور میں اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتا ہوں۔ اور یہ فقیری جو ہے یہ ان کی جو اوصاف حمیدہ ہے اس کا حصہ ہے، کہ وہ دونوں عالم کے ایک طرف تو ویسے ہی دونوں عالم ان کے دسترس میں تھے، لیکن اس کے بعد جب فتوحات کا سلسلہ ہوا اس کے بعد بھی انہوں نے اپنا بوریا نشینی کو قائم رکھا، وہ کسی قصر اور محل کا حصہ نہیں بنے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہماری فقیری میں وہ ایک وہ راستہ ہے، وہ ایک بیکن آف لائٹ ہے، اس کے پیش نظر اپنے آپ کو فقیر کہتے ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ سر، آپ نے بڑی زبردست بات کی کہ ہم فقیروں سے دوستی رکھ لو، ہم بادشاہی کے گر سکھا دیں گے۔ تو سر بڑی زبردست لائن ہے، اور آج کی ہمارے شو کی ٹیگ لائن بن گئی۔ تو بہت بہت تھینک یو۔ شکریہ سر، جیسے آپ جرنلزم کرے ہو لاسٹ 20 30 ایئر سے، تو سر کب اور کیسے آپ نے سوچا کہ میں جرنلزم میں آؤں؟ کس سے آپ انسپائر ہوئے، اور اب تک جرنلزم میں آپ نے جو کام کیا اس سے کیا سیکھا؟ واٹ ڈو یو سر؟ ایسا ہے کہ میں جب 1973 میں when I was a student، تو اس وقت ہی مجھے چھوٹے چھوٹے مضامین لکھنے کا شوق تھا، اور میرا ایک رجحان تھا قلم کے ساتھ۔ وہ رجحان جو ہے پھر میں کالج میں سٹی کالج حیدرآباد میں جب میرا ایڈمیشن ہوا تو وہاں اس زمانے میں اسٹوڈنٹ یونینز بھی ہوا کرتی تھیں، اور اس زمانے میں کالج کے میگزینز نکلتے تھے جن کو مجلہ کہتے تھے ہم۔ تو وہ کالج میگزین جو تھے وہ اس کے 3 پورشن ہوتے تھے، ایک اردو، ایک سندھی اور ایک انگریزی۔ تو میں اپنی جو میری خداداد صلاحیت تھی اس کی بنیاد پر ایک ٹیسٹ ہوا تھا اس کے ایڈیٹر کا، تو وہ ٹیسٹ جو تھا وہ میں نے کوالیفائی کیا، جو جس ٹاپک پہ مضامین لکھوائے گئے تھے وہ میں نے لکھے۔ تو آئی واز سلیکٹڈ ایز دا ایڈیٹر آف مائی کالج میگزین۔ اور پھر بس یہ کہ یہ شوق جو ہے پھر اس زمانے میں جو
اخبارات اور رسائل نکلتے تھے، بڑا پرنٹ میڈیا کا دور تھا وہ. تو میری پہلی دلچسپی، چونکہ میں فلم بین بھی رہا ہوں، فلم ویور، مووی ویورز میں، تو میں نے جو اپنی فلمی یعنی اپنی جو آغاز صحافت کا جو تھا وہ فلمی صحافت سے کیا تھا. اور میں مختلف فنکاروں کے، آرٹسٹوں کے انٹرویوز کرتا تھا جو حیدرآباد میں اسٹیج پلے وغیرہ ہوا کرتے تھے. اور پھر اسی ناطے سے مجھے فلم اسٹار شاہ نواز کا انٹرویو کرنے کا موقع ملا، اور ہمارے بہت لیجنڈ فرید نواز بلوچ کا میں نے انٹرویو کیا، اور بے شمار لوگوں کے انٹرویو کیے. تو پھر آہستہ آہستہ میں پھر اخبار میں نے ملازمت کی، روزنامہ پاسبان میں. وہاں سے پھر میری جو صحافت تھی وہ عملی صحافت میں داخل ہو گئی. تو پھر اس کے بعد جو ہے صحافت کے در کھلتے چلے گئے. پھر فلمی صحافت، اب بھی کبھی کبھی شوق کیا کسی دوست کو اوبلائج کرنا ہوتا ہے تو اس کا انٹرویو مضمون لکھ دیتا ہوں، فلم کو بھی. لیکن یہ کہ پھر میرا زیادہ جو رجحان تھا وہ ایکچوئل جو حالات حاضرہ کی صحافت تھی اس کی طرف آ گیا. اور آئی واز سرو with many periodicals and newspapers in the different capacities like sub-editor, news editor, editor, and bureau chief, etc. تو مطلب یہ کہ جب بھی موقع ملا، جو بھی موقع ملا، اس میں نے قلم کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑے رکھا. اور ساتھ ساتھ جو ہے چونکہ قلم سے ایک رشتہ موجود تھا، لکھنے کا شوق بھی تھا، سطریں سیکھ کرنے آ گئی تھیں، تو اندر کہیں کوئی شاعر بھی پل رہا تھا، تو اس نے بھی سر اٹھا لیا تھا اسی دور میں. تو پھر یہ کہ شاعری بھی کی، اور پھر شاعری کی ایک کتاب بھی آ چکی ہے، محبت رقص کرتی ہے. یہ میں سر ابھی آپ ویورز کو اور اپنے دوستوں کو دکھانا چاہوں گا. یہ میری بک ہے، محبت رقص کرتی ہے. اگر آپ کو نظر آ رہی ہے تو بالکل سر، اب صحیح. یہ اس میں محبت باقاعدہ آپ کو رقص کرتے ہوئے بھی نظر آ رہی ہوگی. بالکل سر. یہ ہے میری کتاب. اب آپ مجھ سے آگے گفتگو کیجیے. سر بہت بہت شکریہ. آپ نے اپنے صحافت کی جرنی ہمارے ساتھ اور ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کی. کیسے آپ صحافت میں آئے، اور آپ جو فلمی ستاروں کے، فلمی آرٹسٹ کے، ٹی وی آرٹسٹ کے، ان کی جو آپ انٹرویو کنڈکٹ کرتے تھے، اس کے بعد جو آپ اخبار میں آ گئے، اور آہستہ آہستہ آپ جرنلزم کے دروازے کھل گئے آپ کے لیے. آپ نے ایک چیز بڑی اچھی بتائی کہ سر آپ نے ایک رپورٹر سے لے کے چیف بیورو تک سفر کیا. تو کسی بھی ادارے میں اگر آپ ایک آفس بوائے سے لے کے اس کمپنی کے پریزیڈنٹ بن جاؤ گے تو پھر آپ کو ہر ایک چیز کی معلومات ہوتی ہے، کہاں جی پہ بالکل کیا ایسا ہی ہے. ڈیفالٹ ہے، کہاں پہ کیا ہے. تو آپ کو ماشاءاللہ تو بنیاد سے لے کے چیف بیورو تک ہر چیز کی اب نالج ہے، آپ کا ایکسپیرئنس ہے جرنلزم کے متعلق. تو سر میری آپ سے گزارش ہے، آپ نے یہ ہم ٹی وی کھولنے کا کب ارادہ کیا، اس کا بنیاد کیسے رکھا، اور جی ہم جی. ٹی وی کے بارے میں کچھ ہمارے ویورز کو بتائیں. اور ٹو یو ہاں، سر. ایسا ہے کہ آئی واز سرو ود ریڈیو پاکستان اینڈ 32 years approximately I served with Radio Pakistan, and I was retired in 2017 as the head of the marketing. برابر. تو جب میں نے ریڈیو سے ریٹائرمنٹ لیا تو میری پوری زندگی جو تھی وہ میڈیا ہی میں گزری، چاہے وہ ریڈیو ہو، چاہے وہ اخبارات ہوں، چاہے وہ پیریڈیکلس ہوں. تو وہ آپ نے ایک شعر سنا ہوگا کہ کروں گا کیا جو اگر عشق میں ہوا ناکام، کروں گا کیا جو اگر عشق میں ہوا ناکام، مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا. تو میری ساری زندگی میڈیا میں گزری تو مجھے تو کوئی اور کام آتا نہیں تھا، نہ مجھ سے اور کوئی کام ہو سکتا تھا. اور پھر بیکاز آئی واز ان اے سینئر پوزیشن، تو آدمی پھر ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے کسی سبارڈینیٹ پوزیشن پہ کام کرنا جو ہے اس کے لیے تھوڑا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. جب آپ پالیسی ساز، آپ پالیسی میکر بن جاتے ہیں، اگر آپ ڈیسیژن میکر بن جاتے ہیں
تو پھر آپ جو ہے آرڈرس اوبے کرنے والی پوزیشن میں تھوڑا سا نہیں رہتے. تو بسائڈ کہ میں کوئی پھر جاب کرتا کسی میڈیا چینل میں اور کہیں، تو آپ کو پتا ہے کہ آج کل میڈیا چینلز کا حال یہ ہے کہ بغیر تنخواہوں کے لوگ کام کر رہے ہیں. تو میں نے بہتر یہ سمجھا کہ مجھے اپنے آپ کو ویسے ہی اپنے روٹین میں رہنے کے لیے ایک ایسے شعبے کا انتخاب کرنا چاہیے کہ جس میں اپنی جو میری صلاحیتیں ہیں، جو میرا ایکسپیرینس ہے، جو میری نالج ہے، وہ بھی میں شیئر کر سکوں، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آئی کین میک دی ڈیسیژن ایٹ مائی اون فار مائی آرگنائزیشن. سو میں نے پھر ہوم ٹی وی کی بنیاد رکھی، اور الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ 2 سال اور تقریباً 4 ماہ مجھے ہو گئے ہیں ہوم ٹی وی کو. اور اگر آپ ہوم ٹی وی کی سائٹ وزٹ کریں گے تو آپ کو وہاں 450 سے زیادہ ویڈیوز ملیں گی اپلوڈ، جو ہوم ٹی وی کی اپنی پروڈکشنز اور اپنے شوز اور اپنی رپورٹنگ اور اپنی لائیو کوریج ہے. تو یہ ہوم ٹی وی کی بنیاد کی وجہ یہ تھی کہ آئی وانٹ ٹو انٹروڈیوس دا نیو ٹیلنٹ، ان لوگوں کو جو میڈیا سے ریلیٹ رہنا چاہتے ہیں، جو میڈیا میں آنا چاہتے ہیں، ان کو ایک طرح سے ٹریننگ بھی دی جائے، ان کی ایک طرح سے جو ہے رہنمائی کی جائے اور ان کو انکریج کیا جائے. تو یہ سارا کچھ جو ہے آپ کسی ادارے میں نوکری کرتے ہوئے نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کے پاس یہ پاور نہیں ہوتا، آپ کے پاس یہ اختیار نہیں ہوتا ہے کہ آپ کسی آدمی کو وہاں اکوموڈیٹ کر لیں یا اس سے کوئی وہ لے لیں، کیونکہ وہاں آلریڈی ایکسپیرینس لوگ ہائر کیے جاتے ہیں. میں نے یہاں یہ کوشش کی ہے کہ وہ لوگ جن میں ذرا سا بھی ٹیلنٹ ہے، they can use this channel, they can use this platform, and they will promote their talent here. So I did this for the purpose to flourish the new talent and our new generation. جی سر، بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ جیسمین شمالے ہیں جنہوں نے لکھا ہے ویری انفارمیٹو. تھینک یو جیسمین. سر Jasmine, I'm thankful to Jasmine, and I'm very thankful to the waves of جو ان کا وہ ہے کائنڈنیس، ان کا میسج جو ہے. Jasmine, if you are listening me though, so I am talking something in English, so you can understand. The mission of the waves of kindness is itself a very great message for the universal, and the youth and the whole community of the world is required, and the requirement of the community and the peoples and even nations is the kindness. If you will become the kind with the peoples, you will create a new dimension of life. I am grateful that due to the Jasmine, I was introduced with you, Dr. Sanjay, and many other peoples. So the wave of kindness is already insert in me. I'm thankful to Jasmine, and I'm thankful to the waves of kindness, and I wish if this platform will become an organization, so I will serve with it with my voluntarily position. bundle of thanks for such an honorable offer. Yes, sir want to work voluntarily with ways of kindness. Thank تھینک you. یو سو مچ سر. میرا آپ سے اگلا سوال ہے سر. صافت کے لیے ایک جنرل جو نیا صحافی بنتا ہے اس کو کس کوالیفیکیشن کی ضرورت ہے؟ ایسا ہے کہ کوالیفیکیشن جو ہے نا، اس کو تو ہم کہتے ہیں ڈگری. ڈگری یافتہ لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد پاکستان میں موجود ہے اور آگے بھی آتی جائے گی. یہ جو ہے یہ صرف آرٹ نہیں ہے، یہ آپ کا ایک گاڈ گفٹیڈ اور آپ کے اندر ایک اٹ سیلف ایک جو ہے نا جین ہے جو آپ میں اگر موجود ہے،
تو آپ رائٹر بن سکتے ہیں. ایک اچھا صحافی ایک اچھا رائٹر بن جاتا ہے، اور اسی طرح سے ایک اچھا رائٹر ایک اچھا صحافی بن جاتا ہے. میں آپ کو مثال دینا چاہوں گا فیض احمد فیض کی. فیض احمد فیض ایک طرف بہت بڑے رائٹر، لکھاری اور شاعر تھے، لیکن دوسری طرف وہ پاکستان ٹائمز کے ایڈیٹر تھے. ٹھیک ہے نا؟ بالکل اسی طرح سے ایک طرف سورش کاشمیری بہت بڑے صحافی تھے، دوسری طرف وہ بہت بڑے شاعر اور مضمون نگار اور مقرر تھے. تو صحافت کا شعبہ جو ہے یہ واحد شعبہ ہے جس میں آدمی کے پاس ویکیبلری اور اس کے پاس جو ہے نالج اور اس کے پاس ایکسپریشن، یہ چیزیں اس کے پاس خود بخود آتی ہیں. تو ایک صحافی جو ہے اس کے لیے خدا داد صلاحیتوں کا ہونا ضروری ہے، لیکن چونکہ ٹرینڈز چینج ہو گئے ہیں اور حالات بدل گئے ہیں، ورنہ آپ دیکھیں کہ جو جتنے بڑے جید صحافی تھے، مولانا ظفر علی خان سے لے کر چودھری رحمت علی تک، انہوں نے ماسٹرز یا میڈیا سائنسز کی ڈگریاں نہیں لی تھیں. ان میں کوئی جو تھا وہ بیرسٹر تھا، کوئی ان میں جو تھا وہ کسی سبجیکٹ میں اس نے تھوڑا بہت تعلیم حاصل کی تھی. کچھ ایسے صحافی بھی میں جانتا ہوں جو ہمارے اس میں ہیں کہ جنہوں نے کاتب سے اپنی زندگی شروع کی. مطلب نقوش ایک بہت بڑا ادبی رسالہ تھا، اس کے جو ایڈیٹر تھے محمد طفیل صاحب کاتب تھے بیسیکلی. اسی طرح سے مشرق اخبار میں ایک ایڈیٹر تھے ارشاد احمد خان، انہوں نے اپنی زندگی ایز اے کیلیگرافر کاتب شروع کی تھی اور بعد میں وہ مشرق کراچی کے ایڈیٹر ہوئے. تو بات یہ کہ یہ جو ہے ایک صحافی کے لیے ڈگری سے زیادہ ضروری ہے کہ اس کے پاس نالج اور تجربہ کے ساتھ ساتھ اس کے پاس جو ہے ہسٹری کا علم ہونا چاہیے. اسے یہ پتا ہونا چاہیے کہ قائد اعظم نے کس طرح سے اپنی زندگی کا آغاز کیا تھا اور کب وہ پولیٹکس میں انٹر ہوئے. اسے پتا ہونا چاہیے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے پولیٹکس کہاں سے شروع کی تھی. اسے پتا ہونا چاہیے کہ ضیاء الحق کے زمانے میں کیا ایسے عوامل پیدا ہوئے تھے کہ جس کے نتیجے میں ملک کو ان حالات سے دوچار ہونا پڑا جس کو ہم آج تک دیکھ رہے ہیں. تو ایک صحافی کے لیے سب سے اہم ترین چیز، بلکہ ہر اس آدمی کے لیے جو جسے آپ لانا چاہتے ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس مطالعہ ہو، اسٹڈی ہو. اسٹڈی کے بغیر یو کانٹ رن. اگر آپ جی کے سر. پاس اسٹڈی ہے تو آپ کی جو گفتگو ہے، آپ کا جو کانٹینٹ ہے، وہ اتنا امپریسو ہوگا، اتنا پاورفل ہوگا کہ آپ کو بے تکان بولنا پڑے گا، آپ کو لفظ ڈھونڈنے نہیں پڑیں گے. اور صحافی کے پاس اگر لفظ ہیں تو اس کی تحریر رکتی نہیں ہے، اس کی تحریر کاٹدار ہو جاتی ہے. وہ بہت ہی مختصر لفظوں میں وہ بات کر لیتا ہے جس کے لیے لوگ پوری پوری ناولیں اور کہانیاں لکھتے ہیں. لیکن اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. آپ جب یہ جو اخبارات میں بھی اور اب میڈیا میں بھی یہ ایک جو نیوز میں ایک خاص آئٹم ہوتا ہے جو بہت شروع میں بتاتے ہیں، وہ کہلاتا ہے ہیڈ لائن، سرخی. تو ہیڈ لائن اٹ سیلف ایک پوری خبر ہوتی ہے. اگر آگے آپ اس کی ڈیٹیلز میں نہ بھی جانا چاہیں تو وہ آپ کو بتا دیتی ہے کہ پاکستان میں پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی. اب یہ پوری خبر ہے، اب وہ اس کی ڈیٹیل ہے کہ جی فی لیٹر یہ اتنی بڑی ہے یا اتنی بڑی ہے یا کیا بڑا ہے. یہ اس کی سب تفصیلات میں آتے ہیں. ٹائم بہت ہو رہا ہے، آپ جلدی جلدی بات کر لیں. نہیں نہیں سر، مجھے ٹائم کا ایشو نہیں ہے، مجھے ہاں، بس سیکھنے کا شوق ہے، آپ سے باتیں سیکھ تھینک رہا یو. ہوں. نہیں نہیں سر انشاءاللہ. ایکچوئل میں میرا سوال یہ اس لیے تھا، جی جی. سوری سر، آپ کہہ رہے تھے. نہیں میں کہہ رہا تھا کہ آپ پوچھیے. میں تو آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ صحافت کے لیے جو ہے، صحافی کے لیے ماس میڈیا کمیونیکیشن کی ڈگری اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے. وہ آپ کو صرف ٹیکنیکس بتا دیتی ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ صحافت کی پہلی کتاب پڑھیں تو اس میں جو خبر کی تشریح کی گئی ہے، خبر کی جو ڈیفینیشن بتائی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ خبر یہ نہیں ہے کہ کتے نے آدمی کو کاٹ لیا. خبر یہ ہے کہ آدمی نے کتے کو کاٹ لیا.
ٹھیک ہے نا. बिल्कुल. تو اس لیے خبر وہ ہے جس پر آدمی فوراً اٹریکٹ کرتا ہو. जी सर, बड़ी जबरदस्त चीज आपने बताई. कि खबर ये नहीं है कि कुत्ते ने आदमी को काटा, पर खबर ये है आदमी ने कुत्ते को काटा. یہ सर یہ एक्चुअल में मेरा صحافت کی सवाल جو इस वजह. یہ جو صحافت کی جو پہلی کتاب پڑھائی جاتی ہے اس میں یہ خبر کی ڈیفینیشن ہے. میں نے اپنی طرف سے نہیں بتائی ہے. नहीं नहीं सर, बिल्कुल. बड़ी जबरदस्त चीज बताई सर. मैं ने सवाल किया क्योंकि मैं नाम नहीं लेना चाहता, और हमारे इर्द गिर्द ऐसे बहुत से, मतलब 6 महीने के अंदर अंदर एक अखबार से दूसरी अखबार, दूसरी अखबार से दूसरे चैनल पे, और 6 महीने अंदर अंदर वो साफी से सीनियर साफी का उनका दर्जा खुद बे खुद बढ़ जाता है. तो بعد میں وہ मतलब लिविंग उनके लीजेंड بھی लिए ہو जैसे جاتا ہے हमारे پولیس کا. डॉक्टरों में होता है एक अताई डॉक्टर, तो جی ऐसे جی. अताई साथियों के बारे में आपका क्या कहना है सर؟ دیکھیں اصل میں بات یہ ہے کہ جب سے یہ جو آئی ایم ویری سوری ٹو سے، اچھا نہیں لگے گا لیکن مجھے کہنا پڑے گا اور دونوں کے نام بھی لینے پڑیں گے. پہلا کام تو بے نظیر صاحبہ نے کیا جب انہوں نے ڈکلیریشن کو جو ہے ریوڑیوں کی طرح سے تقسیم کرنے کا عمل شروع کیا بے نظیر گورنمنٹ میں. تو ایسے ایسے نام اخبارات کے رکھے گئے جن کا کوئی تصور بھی نہیں تھا، جن کے کوئی معنی بھی نہیں تھے، جن کا کوئی لوگوں کے پاس نام نہیں تھے. تو مطلب یہ ہے کہ مذاق میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کوئی نام نہیں تھا تو آپ نے رکھ لیا روزانوں یا روزنامہ سنجے، روزنامہ اقبال، روزنامہ آزاد. آزاد میں تو پھر بھی ایک وہ ہے، لیکن لوگوں نے اپنے ناموں پر تک نام رکھ لیے. اور بے تحاشا یلو جرنلزم گٹر پیپرز کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ مارکیٹ میں آئی. تو ان کے پاس انہیں پھر جو ہے بغیر پیسوں کے لوگ رکھنے پڑے، بغیر تنخواہ کے جو لوگ رکھنے پڑیں گے. تو جو آدمی کام کرے گا اور تنخواہ نہیں لے گا تو وہ انفیئر مینز سے ہی کہیں نہ کہیں سے کچھ حاصل کرے گا نا. ٹھیک ہے، پہلا کام یہ ہوا. دوسرا کام پرویز مشرف صاحب کے دور میں ہوا جب انہوں نے پرائیویٹ چینلز کا ایک طوفان جو ہے پاکستان میں کھڑا کر دیا جس کو آج ہم بھگت رہے ہیں. آج جو ہے ایک نیوز ریڈر جو ہے کتابچے کو پڑھ دیتا ہے کتا بچہ، اور کوئی اس سے یہ پوچھنے والا نہیں ہے کہ بھائی آپ کو اگر اردو نہیں آتی تو کم سے کم اردو سیکھ لیں. اور جو نیوز ایڈیٹر اور جو وہاں پہ کاپی ایڈیٹر جو بیٹھا ہوا ہے اس کو یہ نہیں پتا کہ کس کے معنی استفادہ حاصل کر لیا. یہ لینگویج استعمال ہو رہی ہے. استفادہ خود ایک حاصل کرنے والی چیز ہی ہے. حاصل کرنے والی چیز کو دوبارہ جو ہے حاصل کیا جاتا ہے، اور یہ خبریں عام ہمیں سننے کو ملتی ہیں. تو انٹرینڈ اور بہت ہی کہنا چاہیے کہ علم سے جو کہنا جن دور تک علم اور مطالعے سے تعلق نہیں تھا وہ سب اس فیلڈ میں داخل ہو گئے. اس کا نقصان یہ ہوا کہ یہ جو اس وقت آپ صورتحال دیکھ رہے ہیں وہ یہی صورتحال ہے جس کو آپ نے ابھی اپنے سوال میں بیان کیا کہ راتوں رات جو ہے لوگ جو ہے وہ لیجنڈ بھی بن جاتے ہیں، سینئر بھی بن جاتے ہیں، اور بڑے اسمار خان بھی ہو جاتے ہیں. لیکن بہرحال جب پورے ملک میں اور پورے معاشرے میں قحط الرجال ہے، جب لوگ دستیاب نہیں ہیں، تو پھر ان حالات میں ایسے لوگوں کو ہمیں اگر قبول نہیں کرنا ہے تو برداشت تو کرنا ہی پڑے گا. جی سر, بہت بہت شکریہ. آپ نے مطلب اس بیماری کی, میں بیماری کہوں گا اس کو, اس بیماری کی بنیاد بتا دی کہ یہ بیماری کیسے شروع ہوئی. اب جی جی اب اس بیماری کو ختم کرنے کے لیے یا تو ہم سب کو ان کی عادت بننی پڑے گی, یا تو کوئی ایسا اسٹرکٹ ایکشن لینا پڑے گا. وہ ہمارے ایک بندے سے نہیں ہوگا, اوپر سے ہوگا. تو بڑی سنجے زبردست چیز بتائی اس سر. کے لیے میری صرف آواز. ایک بات، میرا خیال ہے ٹائم ہمارا تقریباً اینڈ پر آ گیا ہے. ایک بات صرف آپ سے کہنا چاہوں گا کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو جس طرح سے لمحوں کی کسی بھی لیڈر کی لمحوں کی غلطی جو ہے وہ قوم کو صدیوں
کی سزا کے طور پر بھگتنی پڑتی ہے، اسی طرح سے کسی بھی معاشرے میں جب ایول ایلیمنٹ داخل ہو جاتا ہے تو اس کو ایریڈیکیٹ کرنے میں بہت ٹائم لگتا ہے. تو ایول ایلیمنٹ کو ایریڈیکیٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے. اور جب آپ یوں سمجھ لیں کہ جب جھوٹ جو ہے اتنی تیزی سے بولا جاتا ہو اور اتنی کثیر تعداد میں لوگ بول رہے ہوتے ہیں تو اسی پہ سچ کا گمان ہونے لگتا ہے کہ شیر آیا، شیر آیا، شیر آیا. شیر آتا ہی نہیں ہے، لیکن شیر کو اتنی مرتبہ بلایا جاتا ہے کہ لگتا یہی ہے کہ شیر آ گیا ہے. تو بالکل یہ جو ہے ہماری عہد میں، ہماری نسل میں تو اس کا تدارک ممکن نہیں ہے. لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا کوئی انقلابی صورتحال پیدا ہو جائے، کوئی ایسی معاشرتی صورتحال ڈیولپ ہو جائے کہ جس کے نتیجے میں لوگ، مین چیز صرف وہی آئے گی کہ اگر آپ مطالعے کی طرف نہیں جائیں گے، اگر آپ اسٹڈی کی طرف نہیں جائیں گے، اگر آپ سیکھنے کی طرف نہیں جائیں گے، تو پھر یہی صورتحال ہوگی جو اس وقت ہے. اور اس صورتحال پر صرف جو ہے ماتم کیا جا سکتا ہے. لیکن میں اتنی بات ضرور کہوں گا کہ نا امیدی جو ہے نا وہ کفر ہے. تو کسی وقت بھی کوئی بھی ایسی شمع جلا سکتا ہے، کوئی بھی ایسا پیغام آ سکتا ہے، کوئی بھی ایسا یعنی شخص آ سکتا ہے جو اس سارے نظام میں اپنی جو ہے وہ مثبت تبدیلی کو ہوا دے سکتا ہے، لا سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کو ٹائم لگے گا، صدیوں تک ہمیں جو ہے نا اس کو بھگتنا پڑتا ہے. جو بھی آپ اس کو نام دیں، میں بہت زیادہ تلخ نہیں ہونا چاہتا آپ کے پروگرام میں، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے جو ہے سیکھا ہے، اور ہم نے اس طرح سے سیکھا ہے کہ ہم نے تختی پر لکھنا سیکھا تھا. آج کے بچے کو تختی پتہ نہیں ہے وہ کیا ہوتی ہے. ہم نے سرکنڈے کے قلم سے لکھنا سیکھا تھا، آج کے بچے کو پتہ نہیں ہے وہ بال پوائنٹ پکڑتا ہے ڈائریکٹ. ہم آج بھی اردو لکھتے ہیں یا انگریزی لکھتے ہیں تو ہمارا ایک ایک لفظ موتی کی طرح ہوتا ہے. ہمارا بچہ انگریزی لکھتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ چائنیز لکھ رہا ہے. تو بہرحال I wish for a better world. I wish for a better society. I wish for a better Pakistan. لیکن اس کے لیے ہم سے مراد یہ ہے کہ میں تو خود ابھی طالب علم ہوں، مجھے تو ابھی بہت آگے سیکھنے کا بھی موقع ملے گا، تو میں زندگی میں سیکھتا چلا جاؤں گا اور سیکھنے کی کوشش کروں گا. لیکن ہم سے جو سینئر لوگ ہیں اور جو ہمارے ایج گروپ کے لوگ ہیں جن کے پاس ہے، ان کو اپنی ذمہ داریاں محسوس کرنی پڑیں گی اور ان کو ڈیلیور کرنا پڑے گا. اور ڈیلیوری کا سب سے بیسٹ ذریعہ یہی ہے کہ اب ہم ڈیجیٹلائز دور میں آ گئے، ہم ڈیجیٹل کے دور میں ہیں. تو ہمیں اسی طرح سے اپنے میسج کو، اپنی نالج کو، اپنے ایکسپیرینس کو شیئر کرنا پڑے گا، تاکہ یہ آگے کبھی بھی آنے والی نسل جو ہے وہ اب کتابوں کو اور اخبارات کو نہیں دیکھتی، وہ ای پیپر پڑھتی ہے، وہ ویب سائٹ پر جا کر کتاب دیکھتی ہے. تو ہمیں اپنی چیزیں بھی ویب سائٹ پر ہی اسی طرح سے شیئر کرنی ہوں گی جیسے میں اب آپ سے گفتگو کر رہا ہوں. یہی باتیں اب آگے جس نے ویو کرنی ہے، دیکھنی ہے، وہ اس میں سے اپنے مطلب کی باتیں نکال بھی سکتا ہے، اور میری ساری گفتگو کو ایک بوڑھے اور پرانے آدمی کے دیوانے کی بڑی بھی قرار دے سکتا ہے کہ ہمارے دور میں یہ پچھلی باتیں کر رہے ہیں اس وقت کی، جب کیونکہ ہم نے تو ریڈیو بھی دیکھا ہے. اب ریڈیو ٹرانزسٹر اتنی بڑی شکل میں نہیں ہے، اب آپ کے ایف ایم میں ریڈیو موجود ہے. ہم نے تو 36 رول والا اور 12 رول والا کیمرہ بھی دیکھا ہے، جس میں 12 ہی فوٹو ہوتے تھے اور دل جل جاتا تھا ایک دم سے. 36 رول میں سنبھال کے رکھتے تھے کہ کیا کریں، اگر ضائع ہو گئی ایک تصویر، غلط بٹن دب گیا تو ایک تصویر ضائع ہو جائے گی. آج آپ 1000 5000 10,000 تصویریں جو ہیں اس موبائل میں کھینچ لیں، کوئی آپ کو نہیں. تو مقصد یہ ہے کہ ہم مینول سے ڈیجیٹل کی طرف آئے ہیں، آنے والی نسل ڈائریکٹ ڈیجیٹل میں آئے گی. تو وہ ہمیں اگر ہمارے ایکسپیرینس سے کوئی استفادہ کرے گی، ہماری نالج سے اگر کوئی سیکھے گی، تو وہ یہی میڈیا ہے، یہی ٹول ہے جس کو ہم یوٹیلائز کریں گے تو ہم
اپنے آنے والے لوگوں کو اپنا ایکسپیرینس شیئر کر سکتے ہیں. میرے خیال میں آپ کی بہت گفتگو ہو گئی اور 34 منٹس تک ہم چلے گئے ہیں. تو آپ جیسا حکم کریں گے میں آپ کے ساتھ. جی سر، بہت بہت شکریہ. آپ نے اپنے لائف کے ایکسپیرینس، اس کے ساتھ ساتھ جرنلزم کے بیسک ٹپس اور ایک اچھے صحافی میں کیا کون کون سی خوبیاں ہوتی ہیں، وہ ساری چیزیں ہمیں بتائیں، ہمارے ویورز کو بتائیں. تو اس کے لیے ہم آپ کے ایک بار پھر سے شکر گزار ہیں. ویورز، آج ہمارے جاتے جاتے ساتھ اپنے جو ہے. 2 شعر سناتا ہوں، اس کے بعد پھر آپ اوکے اپنا اوکے. پروگرام کلوز کیجیے گا. جی سر اس جی. لیے کہ اگر شاعری کی کتاب دکھا دی اور شعر نہ سنائے تو پھر یہ زیادتی ہوگی ویورز کے ساتھ. تو صرف 2 بالکل شعر سر. آپ کی نظر کرتا ہوں کہ جب صحیفہ عشق کا دل پر اتارا جائے گا، جب صحیفہ عشق کا دل پر اتارا جائے گا، قیس ہو منصور ہو بے موت مارا جائے گا. جب واہ صحیفہ واہ سر. عشق کا دل پر اتارا جائے گا، قیس ہو واہ واہ. منصور ہو بے موت مارا جائے گا، اور اپنے آنے کی خبر دیجئے وگرنہ ہوگا یوں. واہ واہ سر. اپنے آنے کی خبر دیجئے وگرنہ ہوگا یوں، جان سے ہم جائیں گے قاصد ہمارا جائے گا. واہ واہ سر. جان سے ہم امیزنگ. جائیں گے قاصد ہمارا جائے گا. اور ایک عذاب حشر کی ایک عذاب حشر کی ہنگامہ خیزی ہم میں ہے. ایک عذاب حشر کی ہنگامہ خیزی ہم میں ہے. واہ واہ سر. کب صراط یار سے ہم کو گزارا جائے گا. واہ واہ سر. واہ واہ. امیزنگ سر. بہت امیزنگ. شکریہ. تھینک یو ویری مچ. امیزنگ سر. تھینک یو فار یور ویورس اینڈ تھینک یو فار یور سر تھینک یو سو اسپانسرس. مچ. جو آپ کی ہمبلنس سے ویورس، ہمارے ساتھ سر اقبال صاحب ہیں، جو خود کو فقیر بھی بلاتے ہیں، شیوانی بھی بلاتے ہیں، اور بڑی زبردست باتیں کی. اپنی 2 پوئٹری بھی ہمارے ساتھ کی. تو سر تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویورس. اگلے لائیو شو میں ایک اور بڑی گہرے پرسنالٹی کے ساتھ آئیں گے، پھر کچھ نیا سیکھیں گے. تب تک کے لیے خوش رہیں، دوسروں کو خوش رہنے دیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ سر. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. تھینک یو.